जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 6 जुलाई 2026 और सोमवार का दिन, आज मंडे का दिन है, हफ्ते का पहला दिन। और आपको याद दहाने के लिए कि यहाँ पे आज टेम्परेचर 30 के करीब है, तो पाकिस्तान में तकरीबन को 45 के करीब है। हबस, गर्मी, सारा कुछ वहाँ पे है। और आपकी याद दहानी के लिए कि इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में हैं, और उनके बारे में जो आवाज़ें उठानी है का जो सिलसिला है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, क्योंकि वो सारे जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं कि हम हुकूमत कैसे चलाएँगे, इलेक्शन कैसे होंगे, कश्मीर का इश्यू आपके सामने आ गया, वर्ल्ड वॉर भी हमारे सामने होते-होते इन्होंने बचाई है। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से इमरान खान साहब का थोड़ा-सा, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए कि इमरान खान साहब अभी भी एज़ वी स्पीक वो जेल में हैं, और उनके साथ जो ज़ुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो आपके सामने है। और आसिम मुनीर का जो डिफेक्टो मार्शल लॉ का जो टाइम है, वो 220 दिन हो चुके हैं आज, उसको भी। तो वो भी आपको याद दहानी है कि हम एक ज़ुल्म के जबर का जो निज़ाम है, उसके 220 दिन हो चुके हैं। अच्छा जी, कश्मीरियों ने कल यहाँ पे एहतजाज हुआ है, लंदन में, और आप यकीन करें कि तारीख लिखी गई है। तारीख लिखते हैं ना, इंज करके तारीख लिखी दी, इंज करके तख्ती ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜੀ कलम ਦੇ ਨਾਲ वो तारीख लिखी गई है। बड़ी सोहनी करके लिखी गई है, इंज खूबसूरत तरीके से, जो कोई घड़ी हुई कलम होती है ना, और वो आपने पता नहीं तख्तियाँ आप लोगों ने देखी नहीं देखी, वो गाचीनी के साथ वो बना के तख्ती के ऊपर बड़े खूबसूरती के तरीके से तारीख लिखी गई है। और उस तारीख के नीचे लिखा गया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे लानत है। बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। ये वो लोग थे जिनको पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी इतनी बड़ी तादाद में इंडिया कश्मीरी अपने मकबूजा कश्मीर से बंदे लाके नहीं खड़े कर सका था। ये वो कश्मीरी थे जिन्होंने पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी, पाकिस्तान की सकाफती जंग लड़ी, पाकिस्तान की नजरियाती जंग लड़ी, पाकिस्तान की सफारती जंग लड़ी। ये वो सारे कश्मीरी थे जो लंदन की सड़कों पे नजर आए। कोई 50,000 कह रहा है, कोई लाख कह रहा है। एक सिरा उनको नजर आता था, दूसरे सिरे का पता नहीं था कौन सी गली में से गुजर रहा है। ये हालात थे इस बड़ी तादाद में, और ये बहुत बड़ा सिग्नल है पाकिस्तानियों के लिए जो कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर पे, यानी आप जा रहे हो ना, जीटी रोड पे आप जाएं तो एक पासे जनाब रोड चढ़ जाती है मीरपुर ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ चढ़ी जाती इस्लामाबाद ਤੇ मंगले ਨੂੰ। तो ये इतना इतना दूर है ये आपसे। और उनका जज्बा देखें, वो जो इस तरफ पहाड़ पे बैठे हुए जो लोग हैं, उनका जज्बा देखें। उनका जज्बा देखें, क्यों? क्योंकि उनको भूख है, उनको नंग है, उनको वेंटिलेटर चाहिए, उनको अपनी सहूलियात की अद्वियात चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको स्कूलों में असातिज़ा चाहिए, बच्चों की सहूलियात चाहिए। उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ उठाने की उनको सज़ा दी गई। और उस सज़ा के बाद वो चुप नहीं हुए, लित्तर खा के चुप नहीं हुए, बंदे मरवा के चुप नहीं हुए। आज इस वक़्त एज़ वी स्पीक वो खड़े हैं। सारे का सारा आज़ाद कश्मीर बंद है। मेरी अपनी ज़ाती फैमिली जो है, मेरे अपने फैमिली मेंबर जो हैं, उनके हमारे कुछ अज़ीज़ हैं जो कश्मीर से हैं, उनका राब्ता अपने बहन-भाइयों से नहीं हो पा रहा। महीना होने को आ गया तकरीबन। इधर-उधर से दाएँ-बाएँ से खबरें उनको मिल रही हैं कि कुछ बेहतर ही हैं, उनके बच्चे ठीक हैं, बहन ठीक है, ख़वातीन हैं घर में। कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई खबर नहीं है। एहतजाज का कोई पता नहीं लग रहा होता की हो रहा है, की नहीं हो रहा। ऐसे में वो एहतजाज चली जा रहा है। चल रहा है एहतजाज। यूरोप में भी चल रहा है यार, इंग्लैंड में भी चल रहा है, लंदन में भी चल रहा है। लंदन की गलियाँ भर गई हैं। ये होता है एहतजाज, ये होती है स्ट्रगल। ते एडे थल्ले जेह्ड़े बैठे ना इसलै इत्थों जीटी रोड दे नाल-नाल गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, थल्ले पक्खर-पुक्खर जिस तरफ आ जाएँ, इधर ये सारे के सारे जो है ना, ये सत्तू पी के सोए हुए हैं। इनको नहीं समझ लग रही। भई उन्होंने अगर अपनी अगर भूख नंग के से तंग आके एहतजाज किया और इतना किया कि अभी तक करते जा रहे हैं, उनको गद्दार तक करार दे दिया उनको कि गद्दार हैं सारे, सारे यानी अब सारे का सारा गद्दार आप ये करें 50-60 हज़ार गद्दार इंग्लैंड दी सड़कां ते फिर रहे सी। यकीन करें। और वहाँ पे इधर ये हो रहा था, और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे भी गली मोहल्ले बंद थे। सारा दा सारे गद्दार जो सड़कां ते निकले सी। ये 7 लाख जो मुहिब वतन हैं, इन्होंने पकड़ी उठी है बंदूक, ये बाकी सारे गद्दारों को मारने के ऊपर तुले हुए हैं कि गोलियाँ मार दो गद्दार, बड़े मुहिब वतन आसिम मुनीर ने कह दिया है, तो बाकी सबको ये ले दे के चले जाएँगे। ऐसी तारीख लिखी है कश्मीरियों ने कि डूब मरने का मुकाम और सीखने का मुकाम है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी, और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी। ये एक ऐसी ऐसी चीज़ है। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मेरी बात को ज़रा 2 मिनट लगा के गौर से सुनिएगा। बहुत सारे बुजुर्गों से मैं अक्सर ये बात सुनने में आती है, जी हमारी क़यादत ने हमारा कुछ नहीं किया, हमारी क़यादत ने हमारा कुछ नहीं किया। भाईजान, आपने ये जंग अल्लाह के लिए लड़नी है। ये क़यादत के लिए किसी ने जंग नहीं लड़नी। ना क़यादत ने अपने किसी के लिए लड़नी है,
آپ نے کسی کے لیے لڑنی ہے، اور نہ کسی نے عمران خان کے اوپر احسان کرنا ہے، نہ کسی نے عمران خان کے لیے جنگ لڑنی ہے. یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمل کروانے کے لیے جنگ لڑنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی اور برائی میں سے ایک اچھائی کا ساتھ دو. آپ نے اچھائی کا ساتھ دینا ہے. آپ نے یہ جنگ ایسے لڑنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ فلاں نے میری ہیلپ نہیں کی، فلاں نے میری ہیلپ نہیں کی، لوگ بڑے ایسے ہو گئے، لوگ بڑے کوئی بات نہیں، نہ لڑے جنگ آپ، اور بھوکے مریں گے آپ سارے کے سارے، بھوک سے مریں گے. بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے کہ آپ آس امید لگاتے ہیں انسانوں پہ. جو شخص جس بندے کو آپ فالو کرتے ہیں وہ اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہے. اس نے کوئی سفارش نہیں کروائی، اس نے کوئی مذاکرات نہیں کروائے، اس نے کسی کو امریکن امبیسی کو ایمبیسڈر سے نہیں کروایا، اس نے کوئی پیچھے بیک ڈور لابنگ نہیں کی. اگر وہ کرتا تو وہ اس وقت کچھ اور صورتحال ہوتی، لیکن نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ اس کا بھروسہ اللہ پہ ہے، اور اس کا اجر اس کو اللہ نے دینا ہے. آپ نے یہ جنگ جو لڑنی ہے وہ اپنے لیے نہیں، وہ عمران خان کے لیے نہیں لڑنی ہے، وہ آپ نے اپنی ذات کے لیے لڑنی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مجھے ایسی بات خیال میں آ گئی. اکثر میں سنتا ہوں جی وہاں پہ وہ جو لوگ نہیں نکلتے جی ان کے پیچھے کوئی جاتا نہیں. اور بھائی جان آپ نے اپنے پیچھے خود جانا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے جاتا ہے، ہمارے پیچھے بھی کوئی نہیں آ رہا. ہمارے بھی جب گھر سے ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جب میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں یا میں کچھ 4-6 گھنٹے جا کے پروٹیسٹ میں دیتا ہوں تو میرے گھر میں روٹی میں اس کے بعد خود ہی کما کے لاتا ہوں. میرے گھر میں کوئی روٹی ڈال کے نہیں دے کے جاتا. یہاں پہ بھی کوئی درختوں پہ نہیں یہ لگے ہوئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک ساتھی ہیں چھوٹا بھائی احمد علی خان، اس نے ایک بڑا پروگرام کیا. اس سے پہلے عمران ریاض نے بھی ایک پروگرام کیا. یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ملیں چل رہی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کا خیال ہے کہاں سے پیسے آتے ہیں ان کو؟ یہ بھجن خود جنگ لڑ رہے ہیں، صرف اس لیے لڑ رہے ہیں، عبادت سمجھ کے لڑ رہے ہیں. اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کا حصہ یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کا صلہ جو ہے اللہ حق ہے. اللہ حق ہے، اللہ خود سچ ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ، مکمل سچ ہے اللہ میاں. اور جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میاں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ میاں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب ایک بندہ ہے جی، وہ نام ہے جی حمید، پیار سے کہتے ہیں ببو. ٹھیک ہے جی. اب حمید بھی وہی ہے، ببو بھی وہی ہے. اسی طرح اللہ کو ہم اللہ کہتے ہیں، لیکن اس کے ناموں سے ایک نام الحق بھی ہے. الحق کا مطلب ہے مکمل سچ. ٹھیک ہے. اب سچ بھی اللہ، اللہ بھی اللہ. تو ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا اجر آپ کو کیا ایم این ایم پی دے گا؟ اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا، مجھے بھی اللہ ہی دے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک اپنے دماغوں میں سے کانسیپٹ نکالیں فلاں میں ساتھ نہیں کیا فلاں نہیں. آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونا ہے. یہ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ آئے گا، یہ چیزیں آئیں گی تو پھر آپ آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ آپ کہیں بھی نہیں جا سکیں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے. بہرحال جی ایک شاندار قسم کا احتجاج تھا، اور انہوں نے ثابت کیا کشمیریوں نے کہ یہ ہوتا ہے وہ طریقہ کار، یہ ہوتا ہے وہ اسٹرگل ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے احتجاج جس کو کہ پاکستان تحریک انصاف کروا سکتی تھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز کے چیپٹر جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے صرف اس بات پر رلائے کر رہے ہیں کہ جی عمران خان بڑا پاپولر، لوگ آپ ہی نکل آؤ گے. اور الیکشن میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. بہرحال الیکشنوں کی اس وقت بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. نہال ہاشمی صاحب کی ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی. یہ نہایت ہی کھوتا آدمی ہے بھی. یہ بھی بچیوں کی کمیونیکیشن ہے، لڑکیوں کا وہ فنکشن ہے، وہاں پہ بول رہے ہیں مجھے کون کون اپنی شادی پہ بلائے گی، ہاتھ کھڑی کرو کون مجھے اپنی شادی بلائے گی. یہ اس کا مینٹل کیلیبر ہے. یہ وہ آپ نے لوگ پیدا کیے ہیں، اس رجیم نے، عاصم منیر کی رجیم نے، یہ وہ لوگ پیدا کیے ہیں جو یونیورسٹی میں جا کے موٹیویشنل سپیچ دینے کی بجائے یا موٹیویشنل بات کرنے کی بجائے یا کچھ سبق دینے کی بجائے ان کے اندر کی قدور اندر نکل کے باہر آ رہا ہے. وہ جناب وہ پتہ نہیں ایک کامیڈین بنے ہوئے ہیں نہال ہاشمی صاحب، اور وہ یہ گورنر ہیں وہاں کے سندھ کے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے کون کون بچی اپنی شادی پہ بلائے گی، ہاتھ اٹھایا جی مجھے کون بلائے گی. اور جو کسی نے نہیں بلانا تو انہوں نے مجبوراً ہاتھ چکیا کہ انہوں نے چچتے جو بابا جی بلا لا گے تانوں بھی آج تسی آ جانا. اچھا وہ بات ابھی ختم نہیں. مجھے وہ ساس کبھی بہو یاد آ گئی. کون جسے جو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے گی، کون جو بہو کو ساس. اور یار خدا دیا بندیا، یہ یونیورسٹی کا کنونشن ہے. یہاں پہ آپ کوئی موٹیویشنل سپیچ تو لوگوں کو بچوں کو بتاؤ کہ تم گورنر ہو، تم نے یہ. لیکن جس بندے نے طلبے چاٹ کے حاصل کیا ہو ایک عہدہ، اور اس کے آگے بھی لوگوں نے طلبے چاٹ کے یہ ساری چیزیں لی ہوں، عہدے لیے ہوں، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے. وہاں سے یہی نکلنا ہے. کیا بچوں کو سمجھائیں گے، کیا بچوں کو پڑھائیں گے؟ ظاہر چور کے گھر سے اسی کے لطیفے نکلیں گے. وہ ڈار صاحب کے بچے نے، ان کی سٹوریاں ختم نہیں ہو رہی، ان کا روز ہی پتہ لگتا ہے کہ نہیں کہانی تھی، روز ہی پتہ لگ رہا نہیں کہانی. لیکن ظاہر ہے پاکستان ہے تو یہاں پہ معاملات کو چپ چاپ کرایا جائے گا. اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ جو غیر ملکی ہیں ان کو انہوں نے کہا جی کہ اپنے پیسے واپس لے لو.
تو ساڈے خدا دا واسطہ ساڈے بھی بچوں کو غلطی ہوگی سانو معاف کر دو. اس قسم کی خبریں بھی اب آنی ہیں, مبینہ طور پہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی منترلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہاں پہ کیا کیا منت ترلے ہو رہے ہیں یہ میں خیر بتاؤں گا آپ کو. تو بہرحال جی منت ترلے شروع ہو چکے ہیں. اچھا جی, نہال ہاشمی صاحب نے جو گندہ کرنا تھا وہ تو کیا. وہ میں ایک اور چیز سنا جی, اپنا جو ہے اپنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنا تنظیم ہے امریکن ڈاکٹرز کی, انہوں نے 2-3 ڈرامے اوپر نیچے کر دیے. ایک ڈرامہ انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان کی ایک پکچر تھی, اس میں عمران خان کا چہرہ انہوں نے نہیں دکھایا. چلو اس کو ہم آرٹ کا شاہکار بتا دیتے ہیں جی کہ آرٹ انہوں نے کر لی, اس کو بھی ہم اگنور کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, کر بھی دیں گے انہوں. انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا, خود انہوں نے بتایا کہ ہم ایک نان پولیٹیکل پارٹی ہیں, یہاں پہ نان پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل لوگ نہیں آئیں گے. لیکن اس کو لے کے بیٹھ گئے احسن اقبال کو, وہ جو لنڈے کا رستو ہے, اس کو لے کے بیٹھ گئے. یعنی وہ سیاسی آدمی نہیں ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں, یہ میدان کھولا گیا ہے ایجنسیز کے لیے کہ اپنی گیم کریں, اور ایجنسیز اپنی گیم کر رہی ہیں. اور جو اس گیم ایجنسیز کے بندے جو ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ وہ ایجنسیز کے بندے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عمران خان کے چہیتے ہیں, لیکن گیم ایسی ہو رہی ہے کہ جی یہاں پہ دوبارہ سے کوشش یہ چل رہی ہے کہ سارے کے سارے وہی بندے لے کے آئے جائیں جو کہ ایمبیسیز میں بیٹھ کے بات چیت بھی کریں گے, جو اس کو کام کو اٹھنے بھی نہیں دیں گے. کیونکہ انہوں نے, میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور اس پروگرام میں یہ بات پھر دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ لندن میں آئی ایس ایف نے ایک بھرپور کردار ادا کیا, عمران خان کی بہنوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی کہ ان کو ختم کر دیا جائے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, اس کو یہ فائدہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اور ہوا کیا, نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہوا عمران خان کا, عمران خان کی کاز کا, عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو حد اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک عمران خان کی بہنیں نہیں اٹھتی تھی. رات گئے تک بیٹھے رہتے تھے لڑکے, نوجوان بیٹھتے تھے وہاں پہ, خواتین بچے بیٹھے تھے, اور ان تمام کا جو یہ کاز جو تھی اس کو خراب کیا گیا. اور خراب کرنے والے کون سے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بندے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بندے اعتراضات لگا کے کہ آئی ایس ایف غلط ہے, آئی ایس ایف غلط ہے. یہ سارے کا سارا جو گند ہے وہ دوبارہ سے لا کے بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں پہ. لیکن بہرحال جی کچھ لوگ ایسے ہیں دیوانے جو کہ اس مہم میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں, اور معاملات بھی سیٹ ہو جائیں, اور کسی کے اوپر الزام تراشی بھی نہ ہو. اور لیکن ایک اسٹرانگ قسم کی لندن کے اندر کم از کم اسٹرانگ قسم کی ایک تنظیم کھڑی کی جا سکے, اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور دونوں چیزیں آپس میں لڑ رہی ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آئی ایم پارٹ آف اٹ, میں سچ بتا رہا ہوں, دونوں چیزیں آپس میں لڑ رہی ہیں. وہ اپنا قبضہ کرنے کے چکر میں ہے, جو پرو عمران خان, جو پراپر پرو عمران خان ہے وہ, یا وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھائی ہے ہر منگل کو, وہ بھی اپنا زور لگائیں گے, باقی اپنا زور لگائیں گے. اب دیکھتے ہیں, جیتنے کے چانسز اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کو پیسہ بہت زیادہ, طاقت بہت زیادہ, چیزیں بہت زیادہ ہیں, اور وہ کافی پرانے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ نیا دور ہے, یہاں پہ دعا کیا کریں. علامہ اقبال کی دعا یاد آتی, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اور مجھے جوانوں کے اوپر بے تحاشا بھروسہ, اپنے جوانوں کے اوپر. یہ اس ملک کو آگے لے کے چلنے والے ہمارے نوجوان ہیں, نئے لوگ ہیں. اور پرانے لوگوں کے لیے ایک میسج ہے, یو کین ناٹ ٹیچ نیو ٹرکس ٹو دا اولڈ ڈاگس. نیا بندہ نیا کام کرے گا, پرانا کرے گا, اور پرانے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کی اس تحریک کو آگے لے کے چلے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.